बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों को अगर कहीं पे हुकूमत हासिल होती है तो उनके हुक्मरानों को क्या इख्तियारात हासिल हैं? क्या वो आम लोगों की, आम मुसलमानों के शख्सी मामलात में, ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकते हैं? इसी तरीके से क्या वो उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो उनके जहन में शरीयत का तकाजा है, मसलन मौसीकी को ना सुनना, दाढ़ी रखना, पर्दा, औरतों की तालीम, इन सब को भी लोगों पर लाजिम कर सकते हैं? इस हवाले से हमने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया था, उसकी आज ये तीसरी नशिस्त है। खान साहब से हमने जाना था कि बुनियादी गलत फहमी जिस नुक्ता नज़र से पैदा होती है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ताबीरात हैं। इस हवाले से उनकी राय सामने आ चुकी थी। दीन क्या कहता है, रियासत के वजूद पजीर होने के असबाब, सब कुछ पर हमने गुफ्तगू की। आज सिलसिला गुफ्तगू को एक नए ज़ाविये से आगे बढ़ाएंगे। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब सर, जब भी हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले माजी में जाकर ये देखते हैं कि जिन लोगों पर सबसे पहले इस्लाम आया था उन्होंने इसको कैसे रूबे अमल किया, उन्होंने इसके लिए क्या रोल मॉडल दिया। हुकूमत ज़ाहिरी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन को हासिल हुई। खुलफ़ाए राशिदीन के इक़दामात को बुनियाद बनाकर हम अपने आइडियाज़ को, अपने तसव्वुरात को मुजस्सम करते हैं और जितनी इस्लामी हुकूमतें हैं उन्हीं को असल में रोल मॉडल की हैसियत देकर ये कहती हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था हम भी करेंगे। सवाल पहला आपकी खिदमत में ये है कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनमें जो बुनियाद आपने कानून की बयान की है कि किसी की एक तलफी हो और जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती हो, उससे आगे बढ़कर शख्सी मामलात में भी उन्होंने इक़दामात किए हैं। उसूलन जानना चाहता हूँ सबसे पहले, क्या खुलफ़ाए राशिदीन के इन इक़दामात को जो रिवायतों में बयान हुए हैं आप मानते हैं? दीन का माखज़ तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। चुनांचे बिनाए इस्तिदलाल अगर कोई चीज़ बन सकती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल और तक़रीर व तस्वीब है। खुलफ़ाए राशिदीन अपने इक़दामात के लिए ख़ुद शरीयत के सामने जवाबदेह हैं। वो अगर कोई काम करेंगे तो उसका जायज़ा लेके देखा जाएगा कि क्या कुरान उसे कबूल करता है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में कोई चीज़ उसकी तायीद में है। अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर अक्ल आम की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। वो भी इंसान थे, बहुत गैर मामूली इंसान थे। वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हस्तियाँ हैं। हमारी तारीख़, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की तारीख़ उन्हीं से शुरू होती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो हमारे लिए मिसाली नमूना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये नहीं हो सकता कि उनके किसी इक़दाम को महज इस वजह से बिनाए इस्तदलाल बना लिया जाए कि ये उन्होंने किया है। अच्छा, देखा जाएगा पहले कि उस इक़दाम की नौइयत क्या है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में उसका क्या मकाम मुतय्यन होता है, कुरान मजीद क्या उसको जायज़ रखता है। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि अगर वो इन चीज़ों से मुतल्लिक़ नहीं है तो अक्ल आम की रोशनी में भी उसका जायज़ा लिया जाएगा। उनकी किसी तदबीर पर भी गुफ्तगू हो सकती है, इज्तिहादात पर भी गुफ्तगू हो सकती है। ये आप जानते हैं कि औल के बाब में जो चीज़ें सैयदना उमर की तरफ मंसूब हैं उन पर मैं पहले दिन से तनकीद कर रहा हूँ और ये बता चुका हूँ कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कुरान मजीद बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से उस सारे मसले को बयान करता है। अगर उसको कुरान की रोशनी में समझ लिया जाए तो उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसी तरह से उन्होंने 3 तलाक़ के बारे में एक फ़ैसला किया। हम सब यही मानते हैं कि वो एक इंतज़ामी फ़ैसला था। उस फ़ैसले को तदबीर की रोशनी में देखा जाएगा, उसकी तायीद भी की जा सकती है, उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। तो खुलफ़ाए राशिदीन की कोई चीज़ ख़ुद बनाए इस्तिदलाल नहीं होती, उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में और इल्म व अक़ल के मुसल्लमात की रोशनी में देखा जाता है, फिर उसको कबूल किया जाता है। ताहम इससे कतई नज़र अगर आप उन तमाम चीज़ों को देखें जो उनसे सरज़द हुई हैं तो आप उनकी 2 हैसियतों को अलग अलग पाएंगे। उनकी एक हैसियत ये है कि उनको हुक्मरान बना दिया गया। उनकी एक दूसरी हैसियत भी है और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो जमात वजूद में आई उसमें वो बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ थीं, वो भी और उनके साथ बाज़ दूसरे सहाबा भी। ये आप जानते हैं कि अरब में कबायली निज़ाम था। कबायली निज़ाम में ख़ुद कबीले के शूख को बाज़ गैर मामूली हैसियतें हासिल होती हैं। लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी तादीब व तंबीह को भी गवारा करते हैं। जब कोई नई जमात वजूद में आ जाएगी, जिस तरह के मुहाजिरीन की जमात हिजरत के बाद एक खुसूसी हैसियत इख्तियार कर गई, अंसार की जमात ईमान लाने के बाद अपने बाज़ इम्तियाज़ात के साथ नुमायाँ हो गई। अंसार की जमात में मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, साद बिन उबादा को
رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ کو، معاذ بن جبل کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح مہاجرین کی جماعت میں خلفائے راشدین، پھر ان کے ساتھ بعض اور بزرگ ہستیاں بھی ہیں جن کو بڑی قدر کی اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی مسلمانوں میں ممتاز ترین حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا عمر نے انہی کے بارے میں یہ فرمایا ہے نا کہ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اس لیے کہ مجھے اطمینان تھا کہ لوگ میری بات کی تائید کریں گے۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ تقطع العناق علیہ، ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ تو ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی تہذیبی روایت پیدا ہوتی ہے، بزرگ بھی ہوتے ہیں، معلم بھی ہوتے ہیں، ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جن کی عزت اور جن کا احترام کیا جائے۔ اور یہ بات بلا نزاع ہر شخص مانے گا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی، دونوں جماعتوں میں، یعنی انصار کی جماعت میں بھی اور مہاجرین کی جماعت میں بھی بعض شخصیات کو یہی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی اس دوسری حیثیت کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی حکمران بننے سے پہلے بھی یہ حیثیت ان کو حاصل تھی، حکمران بننے کے بعد بھی حاصل رہی، چنانچہ وہ دو اعتبارات سے رسول اللہ کے جانشین ہو گئے۔ یعنی حضور نے حکمرانی قائم کی، وہ حکمران کی حیثیت سے آپ کے جانشین ہوئے۔ وہاں حکمران کی حیثیت سے ان کے اقدامات کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، حکمران کے اختیارات کیا ہیں، سب چیزیں دیکھی جائیں گی اور ان کے ایک ایک حکم کو اس کسوٹی پر پرکھا بھی جائے گا۔ ان کی یہ حیثیت کہ وہ رسول اللہ کی حیثیت رسالت میں جو دعوت کی حیثیت ہے، یعنی لوگوں کی تربیت، لوگوں کی تعلیم، اللہ کا پیغمبر ہے، اس میں بھی جانشین ہے۔ اسی پہلو کو حضور نے واضح فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی جو طریقے میں نے اختیار کیے ہیں، میرے یہ خلفاء بھی وہ طریقے اختیار کریں گے، اور جب وہ طریقے اختیار کریں گے تو جیسے میرا اسوہ تمہارے لیے قابل اتباع ہے، ان کا اسوہ بھی تمہیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس سے ان کی دو بالکل الگ الگ حیثیتیں متعین ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک ان کی حیثیت خلیفہ راشد کی، جس میں وہ مسلمانوں کے حکمران منتخب کر لیے گئے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے بزرگ کی، ان کے مربی کی، ان کے معلم کی۔ بالکل اسی طرح جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ جب آپ حکمران ہوئے تو آپ اس وقت بھی اللہ کے رسول تھے، جب آپ حکمران نہیں تھے اس وقت بھی آپ اللہ کے رسول تھے۔ حکمران کی حیثیت سے آپ کی اطاعت قرآن مجید کی اور نصوص کی بنیاد پر کی جائے گی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی بھی اور حکمرانوں کی بھی۔ لیکن آپ کی اطاعت حکمران سے بالکل الگ، اس سے بہت ممتاز، اس سے بہت بالا تر رسول کی حیثیت سے تو موجود ہی ہے۔ یعنی وہاں آپ کا حکم مانا جائے گا، سر اطاعت جھکایا جائے گا، بلکہ اس حیثیت سے آپ کی اطاعت بڑی غیر معمولی طریقے سے قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بلانے کو عام آدمی کا بلانا نہ سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو عام آدمی کی مجلس نہ سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم باہر سے جا کر پکارتے ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ تم کسی عام آدمی کو پکار رہے ہو۔ اس کا پورا امکان ہے کہ اگر اس بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اسی کو ایک شاعر نے کتنی خوبی سے بیان کیا ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کو دیکھا جائے تو ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھ سکیں کہ کون سی بات آپ اپنی حیثیت رسالت میں فرما رہے ہیں، کون سی بات حکمران کی حیثیت سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے اقدامات بھی جب زیر بحث آئیں تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو یہ حیثیت ہے کہ وہ حضور کی حیثیت دعوت کے جانشین ہے، حیثیت تعلیم کے جانشین ہے، حیثیت تربیت کے جانشین ہے، اس اعتبار سے ان کی بہت سی ذمہ داریاں بھی تھیں اور ان کے بہت سے حدود بھی تھے، اس کے ساتھ وہ حکمران بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات خلط مبس ہو جاتا ہے، اس کو الگ الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ جی ہاں، یہ نقطہ آپ نے اصولی طور پہ واضح کیا کہ دین کے بارے میں جو سورس کی حیثیت حاصل ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو حاصل ہے، اور آپ ہی سے جو قرآن و سنت کے قاعدے آگے منتقل ہوئے ہر کوئی اس کی پیروی کرنے کے لیے پابند ہے۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے ان اقدامات کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد مسجد میں نوافل ادا کرنے والوں کو درے لگایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں نماز آپ ہمیشہ فرماتے ہیں فرض سے متعلق ہے، ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی نفل ادا کر رہا ہے تو حکمران اس کو درے کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ انہوں نے حکمران کی حیثیت سے نہیں کیا، جیسے کہ میں نے ابھی وضاحت کی
کہ ان کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے، اس کمیونٹی کے معلم ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حیثیت دی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ بھی ان کی یہ حیثیت مانی جائے، سوسائٹی میں سب مانتے سوسائٹی میں مانتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس وقت شاید لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے نہ آئے، اس لیے کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، برادریاں ختم ہو گئی ہیں، تہذیبی روایات وہ نہیں رہی، لیکن ایک لمبے عرصے تک یہی ہوتا رہا ہے کہ شیخ قبیلہ ہے، برادری میں کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ ایسے ہی توجہ دلائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا پس منظر دیہاتی ہے، جی میں اپنے گاؤں میں رہا ہوں، اور میں نے ایک لمبا عرصہ کم و بیش 16 سال دیہاتی معاشرے میں گزارے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے حافظ صاحب تھے، بازار میں نکلتے تھے، نابینا تھے، مسجد میں خدمات انجام دیتے تھے، لیکن پورا گاؤں ان کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ کسی نوجوان کو تنبیہ کر دیں، کسی کے بالوں پر اعتراض کر دیں، کسی کے چلنے پھرنے پہ اعتراض کر دیں، اور دیکھ نہیں سکتے تھے، لوگ بتا دیتے تھے، اس پر وہ تنبیہ کر دیتے تھے۔ اچھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات بھی ان کے احکام کے مطابق اس تنبیہ کو نافذ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مڈل اسکول تھا، وہاں پر ہمارے صدر مدرس تھے، بزرگ شخصیت تھے، وہ کبھی باہر نکلتے کسی طالب علم کو تنبیہ کر دیتے، کسی عام آدمی کو تنبیہ کر دیتے، سب عزت سے ان کا نام لیتے کہ یہ تو ہمارے ماسٹر جی ہیں۔ اور بارہا یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے کسی کو کان گرم کر دیے، کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، کسی موقع کے اوپر کسی نوجوان کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں تم نہیں کھڑے ہوا کرو گے، آئندہ میں نہ دیکھوں تمہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے ہاں قبول کی جاتی تھی۔ اچھا، خود ہمارے اپنے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہمارے ایک بزرگ تھے برادری کے، وہ گلی میں جا رہے تھے، میں نے یہ واقعہ اس سے پہلے بھی کئی بار سنایا ہے، میری بہن گلی میں سے گزر رہی تھی، اور ابھی وہ یعنی بچپن سے یا لڑکپن سے یوں کہیے کہ ابھی داخل ہو رہی تھی شباب میں، تو اس نے دوپٹہ ٹھیک طرح سے نہیں لیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو تنبیہ کی، اور غالباً اس نے آگے سے کچھ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا، یا کیا ہوا، تھپڑ مار دیا۔ میری والدہ دروازے میں کھڑی تھیں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تھپڑ اور اس کو رسید کر دیجیے۔ اچھا، آج کے زمانے میں تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے، یعنی گلی میں جاتے ہوئے کوئی برادری کا بزرگ اس طریقے سے اقدام کرے تو ہو سکتا ہے کہ جنگ و جدال کی نوبت آ جائے، لیکن اس وقت کی تہذیبی روایت میں، گاؤں کی معاشرت میں، برادریوں کی روایت میں یہ عام چیز تھی۔ یہ میں نے عام مثالیں دیں، اس کو آپ اپنے دیہات میں دیکھ سکتے ہیں، بڑوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، بزرگوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اسی طرح کا معاملہ والدین کی تادیب و تنبیہ کا ہے، یعنی والدین جب تادیب و تنبیہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ حق تلفی ہوئی ہے اور آپ سزا دے رہے ہیں، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی بچے کو شرارت کرنے پہ، نہ پڑھنے پہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے، توجہ بھی دلائی جاتی ہے، اور بعض اوقات سزا بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے تک روزانہ سزا دیتے تھے۔ اچھا، یعنی میں خود اپنے بچپن کو جب یاد کرتا ہوں تو اسکول میں جاتے وقت ایک بڑا ڈر یہی ہوتا تھا کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ آج سزا کے مستحق ہو جائے۔ یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو بہرحال دیکھنا ہی ہے ہر چیز کو، ناخن بھی دیکھے جانے ہیں، لباس بھی دیکھا جانا ہے، باقی چیزیں بھی دیکھی جانی ہیں، اور وہ جب سزا دیتے تھے تو اس سزا کی نوعیت بھی وہی تھی، وہ ایک معلمانہ تادیب تھی، اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ روایت تھی ہمارے ہاں۔ اور بالعموم والدین بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ہمارا بچہ آپ کے سپرد ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کی تربیت کریں، تادیب کریں۔ روزانہ یہی صورتحال ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی کو سزا مل رہی ہے، کسی شرارت پر مل رہی ہے، کام نہ کرنے پر مل رہی ہے، اسکول میں کسی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اس پر مل رہی ہے۔ اب اس معاملے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ہمارے بچپن میں تو یہ عام سی چیز تھی کہ طلباء کو سزا ملنی ہے اور روز ہی ملنی ہے، روزانہ اس کے نظارے ہم دیکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ اسی پس منظر میں اوپر جا کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمیونٹی بنائی، جو ایک جماعت وجود میں آ گئی، جماعت صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی جس طرح برادری میں شیوخ ہوتے ہیں، جس طرح بڑے ہوتے ہیں، جس طرح سوسائٹی کے معلمین ہوتے ہیں، اسی طرح کی حیثیت بعض لوگوں کو حاصل ہو گئی تھی۔ تو خلفائے راشدین کو یہ حیثیت حاصل تھی، اس کے مطابق وہ بہت سے اقدامات کرتے تھے۔ جو آپ نے مثال دی ہے وہ مثال بالکل اسی دائرے کی مثال ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نماز پڑھنے کے صحیح اوقات کون سے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، تنبیہ کی ہوگی انہوں نے، توجہ دلائی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کسی نے بے اعتنائی برتی ہو اور ان کے ہاتھ میں درہ ہو، لگا دیا ہو،
یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو راوی حضرات جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایک جملے میں بعض اوقات بات بیان کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی تنبیہات کے بعد کسی وقت ہوا ہو. ممکن ہے کہ بس ایسے ہی تھوڑا سا انہوں نے جیسے توجہ دلانے کے لیے کوئی بات آپ کرتے ہیں کیا ہو تو اس کو اس طرح بیان کر دیا گیا. تو میرے نزدیک یہ انہوں نے حکمران کی حیثیت سے نہیں کیا, سوسائٹی کے معلم کی حیثیت سے کیا ہے. ان کی یہ حیثیت مانی جاتی تھی. وہ اگر میرے ساتھ بھی کرتے تو میں اسی حیثیت سے دیکھتا اور اس تعلیم کو قبول کرتا. تو خلفائے راشدین کے اقدامات میں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. اجام صاحب نے کہا معلمانہ تعدیب اور وہ جگہ پر کھڑے ہوئے, ظاہری بات ہے دین کی بھی شرح و وضاحت کر رہے ہیں, لوگوں کے اطلاقی مسائل میں ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے اس کو بھی آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پرابلم کیا پیش آئی ہے؟ یعنی عصر کے وقت اگر کوئی نوافل ادا کر رہا ہے عصر کی نماز کے بعد تو اس میں معلمانہ تعدیب کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. جی. اب بھی ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ عصر کے بعد نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے. اچھا. یعنی اس معاملے میں تعلیم تو پہلے سے موجود ہے, وہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ تعلیم کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے بھی میزان میں واضح کیا اس بات کو کہ اصلاً یہ ہدایت اس مقصد سے ہے کہ لوگ سورج کے غروب کے وقت نماز نہ پڑھیں. اچھا. تو سد ذریعہ کے طور پر روک دیا گیا ہے. یہ تو ایک بات کا فہم ہوا. ان کے نزدیک یہ موضوع نہیں تھا کہ عصر کے بعد یا مغرب کے قریب لوگ نوافل وغیرہ پڑھیں. جب ان کے نزدیک یہ موضوع نہیں تھا, وہ کسی بھی وجہ سے نہ موضوع تھا, تو ان کو حق تھا کہ وہ لوگوں کو روکتے, توجہ دلاتے, ایک معلم کی حیثیت سے تنبیہ کرتے. اور اگر کسی موقع کے اوپر, جیسے میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ میرے اپنے زمانے کے صدر مدرس اگر گلی میں جا رہے ہوتے اور وہ مجھے کوئی ناشائستہ کام کرتے دیکھتے یا کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جس سے مجھے روکنا چاہیے تو روک دیتے. یعنی ہمیں بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سیر تفریح کے لیے ہیں, کوئی استاد وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا یہ وقت ہے تمہارے سارے تفریح کرنے کا, چلو ابھی جا کر پڑھو. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اچھا ہم سے اس میں شخصیت کا بھی بڑا پہلو ہوتا ہے نا, یعنی معلمانہ تعدیب بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اگرچہ سیدنا عمر حکمران ہے لیکن ان کی ایک شخصیت کے بارے میں ہم واقف ہیں, اس میں بڑا ڈسپلن ہے, ایک طرح کا جلال بھی ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی دوسرے بزرگ صحابی ہوتے اور وہ اسی موقع پر اگر تنبیہ بھی کرنا چاہتے تو ہو سکتا ہے اس کو بٹھا کے پیار سے سمجھا دیتے کہ یہ کام نہ کرو. دوسرا صحابی تو الگ, میرے خیال میں اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے. اچھا. طبیعت استاد طبع کا بہت دخل ہوتا ہے. ہمارے ہاں 2 اساتذہ تھے, دونوں بھائی تھے, سگے بھائی. ایک کا حال یہ تھا کہ ان کی نرمی, شفقت اور محبت کی وجہ سے ہم لوگ حدود سے تجاوز کر کے بعض اوقات بعض باتیں ان سے پوچھ لیتے اچھا. جو نہیں پوچھنی چاہیے. لیکن دوسرے بھائی سے جان جاتی تھی, ان کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک عصا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس چیز پر جو بہت معمولی ہو ہمارے خیال میں زیادہ سزا دے دیں. تو یہ سب طبیعت اور مزاج بھی اثر انداز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ دیکھیے نا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص, ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں. تو یہ ایسا موقع تھا کہ جس پر ہو سکتا ہے کہ آپ سخت رویہ اختیار کرتے, لیکن اس میں بھی تنبیہ کے الفاظ کہے. اور پھر آپ کی حیثیت بھی یہ تھی کہ آپ کی تنبیہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اللہ کے آخری پیغمبر کی تنبیہ تھی. لیکن سیدنا عمر کی طبیعت کا یہ پہلو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں ذرا سختی بھی تھی اور وہ نظم بھی قائم رکھتے تھے. اس سختی کا ظہور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جس میں لوگوں کے معاملے میں ہوا اور خود حضور کو انہیں روکنا پڑا کہ نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے. تاہم یہاں میرے خیال کے مطابق راوی نے ایک جملے میں بات بیان کر دی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی, درہ ہاتھ میں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سے ٹھوکا دے دیا انہوں نے, تو اس کو اس نے اس طریقے سے بیان کر دی. اچھا ہم نے بھی بچپن میں دیکھا, مسجدوں میں ہم نماز جب پڑھتے تھے تو جو بھی بزرگ آتا تھا, کسی بچے نے سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو وہ بان کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوتی تھی وہ پہنا دیتے, کبھی کبھی چپتی بھی تھی, وہ غصہ بھی آتا تھا. لیکن یہ کہ یہ طے تھا کہ کوئی بھی بزرگ ہے اس کو اگر بچہ اگر ننگے سر کے نظر آیا تو ٹوپی رکھ کے چلا جاتا تھا. یہ تو چلیے پھر بھی ہے, ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی بچے نے اگر دوسری مرتبہ بھی یہ جسارت کی ہے تو کسی بزرگ نے تھپڑ بھی لگا دیا. اچھا. یعنی مسجد سے نکال بھی دیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے یہ بچوں کے ساتھ. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز تہذیبی روایات سے متعلق ہوتی ہے, اس کو حکمرانی کے فرائض سے متعلق نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ بحث جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران کی حیثیت سے کسی شخص کے اختیارات کیا ہیں, حکومت کے اختیارات کیا ہیں, اور اس میں وہ حکومتیں زیر بحث ہیں جو اس وقت بھی قائم ہیں. جی. اس میں مثال کے طور پر طالبان کے بعض احکام زیر بحث ہیں. وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جاتے ہوں گے, وہاں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض کی حیثیت اپنے علاقے کے بڑے عالم کی شیوخ یا شیوخ کی ہو,
یا زعما کی ہو، اس حیثیت سے ممکن ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن جس وقت وہ حکمران کی حیثیت سے لوگوں کو یہ باتیں کہیں گے اور ان چیزوں میں مداخلت کریں گے جن میں مداخلت کا حق حکمران کو نہیں دیا گیا، تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو اس وقت نکل رہے ہیں، اور اسی نوعیت کا رد عمل ہوگا جو عالمی سطح پر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے خود مسلمان ملکوں اور ان کی تنظیمات نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں جو اصل چیز ہے وہ اس اصول کو سمجھانا ہے، یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ چونکہ دنیا اس پر اعتراض کر رہی ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کسی حکمران کا بھی کام نہیں ہے۔ اس معاملے میں ان کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کریں، تلقین کریں، مسجد میں خطبہ دیں، لوگوں کو بتا دیں۔ خواتین سے وہ اگر یہ تقاضا کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس طرح پردہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو یہ ان کی تبلیغ کا موضوع ہو سکتا ہے، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک پردے کا حکم ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک اور ہو سکتا ہے۔ اس میں چونکہ کوئی ایسا نزاع نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا ہے انہیں، یعنی دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں وہ اپنی رائے رکھیں، اس کو بیان کریں۔ میری رائے اور ہو سکتی ہے اور میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں، تو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ حکمران کی حیثیت سے ہمارے اختیارات کیا ہیں، وہ بس وہیں تک ہیں کہ ہم کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنائیں گے اور اس کا نفاذ کریں گے، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ اس سے آگے کوئی حق ہمیں سرے سے حاصل ہی نہیں ہے، لہٰذا ذاتی اور شخصی معاملات صرف تبلیغ تلقین کا موضوع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی کہ قانون کی بنیاد نہیں ہے، طرز عمل معلمانہ تادیب کا ہے۔ ایک اور مثال پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر ہی نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، تو کینچی منگوا کر اس کا جو تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اس کو آپ نے کاٹ دیا۔ میں نے تو ایسے بہت سے بزرگ خانقاہوں میں دیکھے ہیں جو یہی کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء کو دیکھا ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسی طرح ایک معلم کے طور پر سکھائی جاتی ہیں۔ بزرگ کی حیثیت تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال ازار سے منع فرمایا ہے۔ اسبال ازار کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں بارہا، کہ یہ تہمت سے متعلق ہوتا ہے، یعنی تہمت ایک ایسا لباس ہے کہ اس کو جب اوباش لوگ پیچھے سے لٹکا لیتے ہیں تو اس کی حیت، اس کی وضع ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ اسبال یعنی اس طرح لباس پہننا کہ جس سے دوسروں پر دھونس جمانی مقصود ہو اور ایک اوباشی کا اظہار مقصود ہو، جیسے کہ کوئی بڑا آدمی ہے اور وہ خاص طریقے سے چل رہا ہے، تو اگر تبختر کا اظہار ہو رہا ہے، تکبر کا اظہار ہو رہا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ حضور نے اس سے روکا، اور اس معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں بھی لوگوں نے تعبیر میں غلطی کی ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے نا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کو شلوار سے بھی متعلق کر دیتے ہیں، پتلون سے بھی متعلق کر دیتے ہیں، درحال ہے کہ وہ وضع قطع پیدا ہی نہیں ہوتی ان لباسوں سے، وہ پیدا ہی تہمت سے ہوتی ہے۔ اگر روکنا ہے تو وہی روکا جانا چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی آج بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے اس بات سے روکا ہے اسی پر تنبیہ کی ہوگی، تو یہ بالکل اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے نماز کے بارے میں، یعنی ایک ادب سکھایا، اور یہ خود حضور نے بھی بعض موقعوں کے اوپر سختی کے ساتھ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اس بال سے پرہیز کریں، یہ تکبر ہے۔ تو جس طرح حضور کی ایک معلمانہ حیثیت ہے جو سارے معلمین سے بلند تر ہے، بالا تر ہے، بالکل اسی طرح سے خلفائے راشدین کی بھی ایک معلمانہ حیثیت ہے۔ اس کا بھی قانون سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے سر، مثال بھی آپ نے واضح فرمائی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو سیدنا عمر نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اسے بھی آپ نے درہ لگایا۔ یہ بھی میرے نزدیک بالکل اسی طرح کی چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے زیورات پہننے سے مردوں کو منع کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یعنی سونے کے زیورات پہننا، سونے کے کنگن پہننا، یہ چیزیں عام طور پر اس زمانے میں بڑائی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کو لباس شہرت نہیں پہننا چاہیے، ایسے لباس جس سے دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت دور جا کر پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ رجحانات ختم ہو جائیں، میلانات ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تو استثناء ہے، لیکن مردوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے زیورات پہنے پھریں، سونے کے زیورات خاص طور پر۔ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہوگی، کسی آدمی کو توجہ دلائی ہوگی۔ پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ راوی سارے مراحل بیان کر دے۔
یعنی وہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، لوگوں کو روز ملنا جلنا ہوتا تھا، بہت اہم بات۔ ایک بار توجہ دلائی ہوگی، 2 بار توجہ دلائی ہوگی، کسی موقع کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ بازی نہیں آ رہا تو پھر انہوں نے سزا بھی دے دی ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ ملحوظ رکھیے کہ وہ ایک بالکل دوسری حیثیت ہے جس میں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیے نا یہ بات کہ تراویح پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یعنی آج کون حکمران ہے جو اس معاملے میں لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے؟ جی جی، یعنی وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ تہجد کی نماز لوگ پہلے وقت میں پڑھ رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے طریقے پر جماعت بھی کرا رہا ہے، اپنے طور پر بھی پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں کچھ صورتحال بے نظمی کی ہے، کیونکہ طبیعت میں بہت نظم و ضبط تھا تو انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن میں سیدنا عمر نے، سیدنا صدیق نے، ان کے بعد کے خلفائے راشدین نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم معلمانہ حیثیت ہے، فرمایا نا آپ نے کہ بعثت معلمہ، تو آپ لوگوں کے معلم ہیں، لوگوں کے استاد بھی ہیں، یعنی آپ کی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ رسول کی حیثیت سے آپ ہمارے باپ ہیں، پوری امت کے باپ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، یہ خصوصی حیثیتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی خاتون مجھ سے کوئی بات کرے وہ اور چیز ہے، لیکن امہات المومنین میں سے مجھ سے کوئی بات کرے تو وہاں تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، توجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح میری ماں مجھے سزا دے تو ادنیٰ درجے کا تردد نہیں ہوگا، اگر میں ان کے سامنے ہوں اور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو اور سزا دیں تو اس کو بھی بصر و چشم قبول کروں گا۔ تو یہ مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ خلفائے راشدین کی یہی حیثیت ہے جس کو ایک دوسرے پہلو سے بعض علماء نے بھی واضح کیا ہے کہ اس کو کسی عام فقیہ کے طور پر نہ لیں، عام مجتہد کے طور پر نہ لیں، کسی اور کی سنت کی یہ حیثیت یا رویے کی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے مثالی نمونہ مانیں۔ یہ خلفائے راشدین ہی کی خصوصی حیثیت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خصوصی حیثیت ان کو ان کے مرتبے اور مقام نے دے دی تھی۔ وہ حکمران نہ ہوتے تب بھی معاشرے میں ان کا یہی مقام تھا اور ان کو یہ حیثیت دی جاتی تھی۔ حکمران ہو گئے تو یہ دونوں چیزیں کچھ خلط ملط محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو لوگ مثال کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سب کی سب وہی چیزیں ہیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ ایک معلم کی حیثیت سے، اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے بعض لوگ سختی کریں گے، بعض نہیں کریں گے۔ مثلا یہ مثالیں آپ کو سیدنا صدیق سے نہیں ملیں گی، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملیں گی۔ وہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، حضور نے بھی تعلیم دی ہے، لیکن آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر کے ہاں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، یہ ایک معلم کے ہاں اس کی طبیعت کا ظہور ہے، اس کو حکمرانی سے متعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سے جو کانٹینٹ ان میں بیان ہو رہا ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کو دین کے جو منکرات ہیں یا بالکل صریح احکامات ہیں، اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کلچرلی جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے عرف میں، آپ کے نام، آپ کے ٹرینڈز میں قابل قبول نہ ہو۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، ہم نے پڑھا تھا شیخ الحدیث زکریہ علیہ رحمہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رنگین قمیص پہن لی تو علماء کا خانوادہ اور وہاں پر جس کو کہتے ہیں قال اللہ قال رسول پورا دن ہو رہا ہے، تو جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھ کر ایسی تنبیہ کی کہ پھر پوری زندگی کو رنگین کپڑا نہیں پہنا میں نے۔ کہتا ہوں ہمارے مولانا وحید الدین خان برداشت نہیں کرتے تھے، بہت سی چیزیں تھیں جن کے معاملے میں وہ بہت سختی برتتے تھے، اور اپنے رفقا کو، اپنی اولاد میں سے بھی بعض کو پابند کر دیتے تھے، یہ نہیں ہوگا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میرے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرے کہ میں ایسی کسی چیز کو سختی سے نافذ کروں گا، تو باپ کی میری ایک حیثیت ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں تادیب ہو گئی، تنبیہ ہو گئی۔ دنیا بھر میں اساتذہ کے بارے میں، اسی طرح سے والدین کے بارے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی وقت غصے میں آ جائیں، ممکن ہے کسی موقع پر وہ کوئی بات بے جا کہہ دیں، تو ان کی بات کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح کہ ہم اپنے برابر سرابر کے لوگوں کی بات کو لیتے ہیں، اسی مرتبے میں اس کو رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے امام فرائی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر عبارت پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے طریقے سے عبارت پڑھ دی، شبلی سے پڑھ رہے تھے، شبلی نے سزا دی۔ اچھا، یعنی یہ واقعہ خود استاد امام نے بیان کیا ہے، سزا دی۔ انہوں نے دوبارہ عبارت پڑھی، پھر اسی طرح پڑھ دی، انہوں نے پھر سزا دی ان کو، جیسے استاد عام طور پر تھپڑ مار دیا، تعدیب کر دی۔ اس کے بعد خود شبلی کو یہ احساس ہوا کہ غلطی ان کی ہے، وہ عبارت درست پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اساتذہ کے یہاں دیکھی ہیں، معلمین کے یہاں دیکھی ہیں، بزرگوں کے یہاں دیکھی ہیں، دیہات میں دیکھی لیکن ہیں۔ شاگرد برا نہیں مناتے تھے ہم سے اس کا، شاگرد برا نہیں مناتے تھے، یہ جن لوگوں کے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں انہوں نے بھی برا نہیں کوئی مانا ہوگا، احتجاج نہیں کیا ہوگا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ سوسائٹی میں ہمارے ان بزرگوں کی کیا حیثیت ہے، وہ مقام ان کو ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کے پس منظر کی وجہ سے، ان کے دین و ایمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حاصل ہو گیا تھا۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی قاعدے نہیں ہیں،
بس یہ ہو جاتا ہے. میں نے اپنے گاؤں کی اسی لیے مثالیں دیں کہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ماسٹر صاحب جا رہے ہیں, گاؤں کے کوئی بزرگ جا رہے ہیں, نوجوان گلی میں کھڑے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں, ادھر ادھر بکھر گئے. اگر انہوں نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے ان کو درست کرنے لگ گئے. اسی طرح بارہا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بال رکھ لیے, نوجوان رکھ لیتے ہیں شوق سے, تو کسی بزرگ نے آگے کہا کاٹو ابھی, اور کٹوا دیے. تو یہ سب چیزیں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں, ان میں کوئی بھی باعث تعجب بات نہیں ہے. اس کو حکمرانی, حکومت کے اختیارات سے متعلق نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, چند مثالیں اور ہم سب وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت عثمان دونوں سے منقول ہے کہ ایسی خواتین جو دوران عدت حج پہ نکلی ہوں انہیں رستے سے وہ واپس بھیج دیا کرتے تھے. اس طرح امہات المومنین حج یا عمرے پر سفر پہ جانے سے پہلے باقاعدہ سیدنا عمر سے اجازت لیتی تھیں. یہ کس قاعدے کے تحت ہو رہا تھا؟ یہ تو میرے نزدیک کسی تعدیب کا معاملہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خاتون غلطی سے عدت میں جا رہی تھی تو انہوں نے اس کو توجہ دلائی ہوگی, واپس بھیج دیا. یعنی کیا کوئی زبردستی کی, انہوں نے کہا ہوگا, واپس آ گئی ہوں گی. ایسے ہی عزت کی جاتی تھی, ایسے ہی احترام کیا جاتا تھا, بتایا ہوگا. اس زمانے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے بہت سی خواتین, بہت سے مرد بعض چیزیں پوچھتے ہیں. یعنی میں خود جس زمانے میں حج پہ گیا ہوں یا عمرے کے لیے گیا ہوں تو بعض لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, فوراً اس سے رک جاتے تھے. تو واپس بھیجنے کے لیے کیا کوئی باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی, واپس چلی گئی ہوں گی. اچھا, اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کچھ عبا محسوس کی ہو اور سختی بھی کی ہو تو یہ بھی بالکل اسی ذیل کی چیز ہے. یعنی عدت میں آپ کو باہر نکلنا چاہیے, نہیں نکلنا چاہیے, خاص طور پر حج کے سفر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سفر آج کا سفر نہیں ہے. محرموں کے ساتھ لے کے سفر کریں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں سعودی حکومت نے اس معاملے میں قانون سازی کیے رکھی. یہ قانون کے معاملے میں ایک بات تھی, اس پر ہم نے تنقید کی, یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ محرم کی شرط کو آپ کو قانونی شرط نہ بنائیں. لیکن عام حالات میں بزرگ بھی اس کی توجہ دلائیں. ہم بھی کہتے تھے کہ اچھا, ہو سکتا ہے میں آپ بھی کسی موقع پر کسی خاتون کو توجہ دلائیں کہ وہاں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں, ذرا احتیاط کر کے جائیے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں. لیکن کسی وقت اگر حکمران کرتا ہے تو وہ لوگوں کی توجہ اسی پر رہتی ہے کہ وہ اسی اعتبار سے کیے ہوں گے. حکمران کی حیثیت سے بھی ان کی ذمہ داریاں نہیں کہ تبلیغ تلقین کریں. تو تبلیغ تلقین کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے. ممکن ہے کہ تبلیغی اور تلقینی اندازی سے یہ بات کہی گئی ہو اور ان خواتین نے مان لی ہو, واپس چلی گئی ہو. تو اس لیے یہ لازم نہیں کہ وہاں آپ قانون کا استنباط کریں. لیکن اگر کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سختی سے بھی کہا تو میرے نزدیک ان کی دوسری حیثیت موجود ہے جس میں سختی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ امہات المومنین حج اور عمرے سے پہلے اجازت کیوں لیتی تھیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خصوصی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں گھروں میں رہنا ہے, حجاب میں رہنا ہے. حجاب کے احکام اصلاً انہی کے لیے تھے. اس کے وجوہ کیا تھے, اسباب کیا تھے, میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. سورہ احزاب میں خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ حج کے لیے نکلیں یا عمرے کے لیے نکلیں. اسی طرح کا معاملہ بعد میں بھی رہا ہوگا, اس لیے کہ ازواج مطہرات کی تمام ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی پر تھی, یعنی خلفائے راشدین پر تھی. اصل میں امت پر تھی, وہ امت کی مائیں تھیں اور حضور نے توجہ بھی دلائی تھی. وہ حضور کے اہل بیت تھے, تو اس وجہ سے ہر شخص کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے, احترام سے پیش آئے. خلفائے راشدین ان کے معاملات کا خیال رکھتے تھے, تمام ان کی ضروریات پوری کرتے تھے, بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے. تو اس میں جس طرح وہ پہلے رسول اللہ سے پوچھ کر سفر کرتی رہی ہوں گی, انہوں نے بعد میں بھی یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ خلفائے راشدین سے یہ بات پوچھ لی جائے. تو یہ بھی بالکل ایک تہذیبی چیز ہے جس میں خصوصی احکام ان کے لیے دیے گئے تھے. ان کی پاسداری کے پہلو سے وہ یہ پوچھ لیتی ہوں گی. اور سیدنا عمر کے بارے میں معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں ازواج مطہرات سے متعلق انہوں نے بعض باتیں جا کے کہہ دیں. وہ خود حجاب کے ان احکام کے منتظر رہتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ احکام نازل ہو جائیں. یہ سب چیزیں ہیں. تو ان کی طبیعت کے اس پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت وہاں رہی ہو کہ اگر ازواج مطہرات باہر نکلیں تو وہ ان کو اطلاع دے دیں یا پوچھ لیں. اچھا, اطلاع دے دیں کہ ہم جانا چاہتی ہیں, اس کو پوچھنے سے بھی بیان کیا اور رشتہ بھی تو ہم سے باپ کا بھی اور اس طرح رشتہ بھی موجود ہے. یعنی حضرت حفصہ کا, سیدہ حفصہ کا رشتہ بھی موجود ہے, سیدہ عائشہ کا رشتہ بھی موجود ہے. تو یہ گوناگوں پہلو ہیں جن کے اندر رکھ کے ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ان سے بھی یہ استنباط کرنا کہ یہ کوئی حکمرانی میں
مداخلت کے نظائر مل گئے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت حدود سے تجاوز ہے۔ ٹھیک، اچھا چند مثالیں اور آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہم سب یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرتا تھا، عشقیہ شاعری، ان کے اس میں نام لکھتا تھا، اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کا سر بھی منڈوا دیا گیا۔ اس طرح کے اقدامات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرنا، ان کے نام لے کے شاعری کرنا، یہ تو کسی کی آبرو پر حملہ آور ہونا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو کوئی معمولی بات یہ تو نہیں وہی ہے جو منکرات کو اسی طرح کی سد ذریعہ کے اصول تو ہمارے ہاں عام طور پر راوی حضرات بات کو پورا بیان نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نا، کعب بن اشرف کے بارے میں بالعموم کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے حجب کی تھی، گستاخی کی تھی۔ درحال کہ سارے معاملات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنے بڑے جرائم کا جنگی مجرم تھا۔ وہ ایک جنگی مجرم تھا۔ اس نے کس طرح سے احزاب میں اپنا کردار ادا کیا، مختلف موقعوں پر کس طرح وہ لوگوں کو چڑھا لایا، تو اس کی پوری باتیں بیان نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا اور کیا کیا چیزیں تھیں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آبرو کی حفاظت کی جائے گی لوگوں کی، اور یہاں پر بھی آخری واقعہ بیان کر دیا ہوگا، توجہ دلائی ہوگی، تنبیہ کی ہوگی، روکا ہوگا، اسے باز نہیں آیا ہوگا، اس کے بعد ممکن ہے سزا بھی دے دی ہو۔ اور یہ بات کہ جلا وطن کر دیا جائے، یہ اسلام میں پہلے سے روایت رہی ہے کہ یہ سزا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تغریب کی سزا، اس کو تغریب کہتے ہیں، خود قرآن میں بھی یہ سزا بیان ہوئی ہے۔ تو سزا کے طور پر کسی کو باہر نکال دینا یا اس کو اس جگہ سے بے دخل کر دینا یا علاقہ بدر کر دینا، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تاہم اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی، یعنی اگر وہ نام لے کے اس طرح کر رہا تھا اور تنبیہ پر باز نہیں آیا، تو یہ تو سیدھا سیدھا آبرو پر حملہ ہے، اس میں ضرور تنبیہ ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک، جب ہم سے یہ واقعہ آپ نے بتایا تو میرے ذہن میں آیا، ایک لوگ عمومی طور پہ ایک روایت بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے مدینے سے خواجہ سرا کو ایک کو نکالنے کا اور جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی جب روایت کا استقصاء کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ وہاں پر اس طرح کی حرکات کو، اس طرح کے افعال کیے تھے جس کے نتیجے میں اس کو پھر ایگزائل میں بھیجا گیا تھا وہاں سے۔ اسی طرح کی صورتحال ہے، یعنی ساری روایات جمع کریں تو وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں اس بہانے سے آ جاتا تھا، بلکہ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے محاسن جا کے مردوں سے بیان کرتا تھا۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں راوی حضرات کوئی باقاعدہ قانونی رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی وہ پہلے کیا کیا گیا، توجہ دلائی گئی، بار بار کہا گیا، اس کے بعد بھی کوئی باز نہیں آیا تو تمرد کی وجہ سے اس کو سزا دینا پڑ گئی، یہ پوری بات نہیں بیان کی ہوگی۔ تو یہ تو یہاں پر بھی کوئی آدمی اگر میری یا آپ کی گھر کی خواتین کا نام لے کر ایسا کرے گا تو میں بھی پولیس کے پاس جاؤں گا اگر اس کو روکنے سے وہ نہیں روکتا۔ نہیں، جان مال آبرو پہ ایک طرح سے حملہ ہے، سد ذریعہ کے اصول پر میں عرض کر چکا ہوں کہ دو باتیں تو حکومت کو کرنی ہے لازماً، یعنی حق تلفی کو روکنا ہے اور حق تلفی کا ازالہ کرانا ہے، اور اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے اور اس کے لیے سدن الذریعہ بھی اقدامات کرنے ہیں۔ ٹھیک، ایک اور مثال ہم سب کہا جاتا ہے سیدنا عثمان کے زمانے میں آپ نے حکم دیا کہ گھروں سے نر شیر کو نکال دو، جو چوسر قسم کا ایک گیم ہوتا تھا، عام طور پر لوگ اس پہ جوا کھیلتے تھے اس زمانے میں، ورنہ ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں گے۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ معاملہ جوئے ہی کا ہے، لوگ نہیں باز آتے ہوں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سود، جوا دونوں اکل الاموال بالباطل ہے، یعنی اسلامی شریعت کی روح سے یہ معاملہ شخصی نہیں ہے، نہ جوا شخصی معاملہ ہے، نہ شراب نوشی شخصی معاملہ ہے، اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور نہ سود لینا شخصی معاملہ ہے۔ اس کو باہمی رضامندی کا معاملہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قانون سازی کر دی ہے اور اس کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا ہے۔ سود کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ فرما دیا ہے کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ تو میرے نزدیک اسی دائرے کی چیز ہے جس دائرے کے بارے میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ اس میں قانون سازی بھی ہوگی، احکام بھی ہوں گے۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے نقطہ نظر میں اور بعض جدید ریاستوں کے نقطہ نظر میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً زنا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے، وہ جرم بھی ہے۔ اسی طرح سود کھانا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے، وہ جرم بھی ہے۔ یہی صورت جوئے کی ہے، یہی شراب نوشی کی ہے۔ تو یہ اصل میں اطلاق کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح دوسرے کو لازمی ضرر پہنچانا ہے، لازمی نقصان پہنچانا ہے، اور اس طرح کے طریقے پر اگر کوئی کام آپ کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، تو وہ اکل الاموال بالباطل ہوگا۔ اس میں چونکہ جان مال آبرو تینوں کے خلاف اقدام کو روکنا ہے تو اس میں بھی روکا جائے۔ جی، آپ نے تمام مثالوں کے اوپر تبصرہ کیا اور ممکن آثار کی، اور روایات کی کتب میں کچھ اور مثالیں بھی سامنے آئیں، لیکن جو ایک اصول ہے وہ آپ نے واضح کر دیا۔ خلاصہ کلام کی طرف آگے بڑھتا ہوں، یہ بتائیے گا ہمارے ہاں بالعموم جب بھی آپ مذہب اور دین کے بارے میں کوئی رائے اختیار کرتے ہیں تو اس میں واقعات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے،
اور فوراً سے آپ جو بھی بات کر رہے ہوں، قرآن کی بات کر رہے ہوں، حدیث کی بات کر رہے ہوں، سنت کی بات کر رہے ہو، کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیدنا عمر نے یہ کیا تھا، سیدنا عثمان نے کیا تھا، اور آپ یہ بات نہیں مان رہے. تو اس پہ بھی ذرا تبصرہ کیجئے گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کی پلیسمنٹ کس پس منظر میں بات کی ہے اس پہ ہم اختلاف کر رہے یہی ہوتے ہیں. دین کا فہم ہے، اسی کو تفقہ کہا جاتا ہے. یعنی واقعات کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعات کون لوگ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ کوئی قانونی رپورٹنگ ہے، کوئی فقیہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں، موجودہ زمانے سے مراد کیا ہے، جب کہ ابلاغ کے ذرائع بہت غیر معمولی ہیں، کورٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ بعض مقدمات ہوتے ہیں جن کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے. جی تو یہ ممکن نہیں ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ ہم اردو رپورٹنگ پر انحصار کر لیں. کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ رپورٹنگ کہ کورٹ میں کیا ہوا، یعنی عدالت میں کارروائی کیا ہوئی، جج نے کوئی ریمارکس دیے تو وہ ریمارکس کیا تھے، مقدمے میں کیا دلائل پیش کیے گئے، ان کا خلاصہ سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے. اب تو اور بھی بڑے ذرائع ہیں یہ جاننے کے. تو اس موقع پر جو قانون سے واقف لوگ ہوتے تھے ان کی رپورٹنگ بالکل اور طرح کی ہوتی تھی، اور عام نامہ نگاروں کی بالکل اور طریقے سے ہوتی تھی. یعنی کسی چیز کا اسٹریس کیا تھا، بات کیا تھی. یہ جو ہمارے ہاں واقعات روایت کیے جاتے ہیں، مجھے تو سچی بات ہے کہ بہت سخت تعجب ہوتا ہے جب میں اچھے اصحاب علم کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ان کی بنیاد پر قانون اخذ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر قانون کے نظائر ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. یہ راہ چلتے لوگوں کی رپورٹنگز، یعنی کوئی چیز دیکھ لی ہے بیان کر دی، اس میں پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کہاں بات کی گئی، اور اس سے ہمارے ہاں لوگوں نے فقہی احکام نکالنے شروع کر دیے. ایک ایک واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس پس منظر میں ہے. اور اس میں اصول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو بنیاد کے طور پر سامنے رکھیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی وہ سنت جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اسے اپنے سامنے رکھیں گے، علم و عقل کے مسلمات کو سامنے رکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کسی واقعے کی کیا نوعیت ہے. اس لیے کہ یہ واقعات کی کوئی ذمہ داری نہ اللہ کے رسول پر عائد ہوتی ہے نہ خلفائے راشدین پر. واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں، یہ راوی حضرات ہیں جو بیان کر رہے ہیں. ہمارے سر آنکھوں پر یہ ہماری تاریخ ہے، ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھیں گے، لیکن اسی طرح اندر اتر کر سمجھیں گے اور ٹھیک جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے کہ ان کی نوعیت کیا ہے. نہ کہ یہ کریں گے کہ علم و عقل کے مسلمات بھی ایک اصول کو قائم کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ایک قاعدے کو واضح کر رہا ہو، اس کائنات کا پروردگار بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ لا اکراہ فی الدین. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم ان سب کو نظر انداز کر کے اس طرح کے واقعات کو غلط جگہ پر رکھ کر ہر چیز کو درم برم کر دیں. تو یہ ترتیب ہی بالکل غلط ہے، دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہی بالکل غلط ہے. وہ واقعات سے اوپر نہیں جائے گا، وہ اصول سے واقعات کی طرف آئے گا، اور یہی طریقہ ہوگا. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعات کوئی قانونی بیانات نہیں ہوتے، یہ راہ چلتے لوگوں کی بات ہے. دیکھا ہے اب سیدنا عمر نے مسجد میں کسی کو تادیب کی ہے، چلتے ہوئے کسی آدمی نے دیکھا، نہ یہ بتایا کہ پس منظر کیا تھا، بندہ کون تھا، لڑکا تھا، نوجوان تھا، کچھ نہیں بتایا. بس یہ ہے کہ یہ بتا دیا کہ تادیب کی تھی، اس لیے کہ اس کے نزدیک واقعے کا یہی پہلو اہم ہے. اب پس منظر معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں آپ نے اس سے ایک پورا قانون نکال لیا، اس کو نظیر بنا دیا. نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم سب بہت ہی اہمیت کی حامل یہ 3 نشستوں پر مشتمل گفتگو تھی. گفتگو ہم نے اس موضوع پہ کی کہ کیا مسلمان حکمرانوں کو یک حاصل ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں اپنی دینی آراء کا نفاذ کر سکتے ہیں. خان صاحب نے بتایا کہ قانون کی 2 ہی بنیادیں ہیں، حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ریاست کوئی اقدام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی حق نہیں ہے. اور دین نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.